मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। असल बात यह है कि जब तक नेमतें मौजूद होती हैं इंसान उसकी कदर नहीं करता, छिनती हैं तो रोता है। तो अल्लाह ने ये इतनी सारी नेमतें बयान करके इंसान के बावर कराई, ये मैंने किया, ये मैंने, और भी हैं। इस 3 नेमतें बयान की अल्लाह ने। आइनैन 2 आंखें, लिसान व शफतैन जबान और 2 होंठ, और आगे बताया कि इसके बाद मैंने तुझे इम्तिहान में डाल दिया कि शुक्रगुजार बनता है या ना शुक्रा। इसलिए आगे फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, 2 रास्ते दिखा दिए, गलत और एक सही। जो सही रास्ता है अल्लाह ने फरमाया वो है घाटियों वाला रास्ता। वो क्या है? घाटी, उसमें उतार चढ़ाव है। आप घाटी में सफर करते हैं, पहाड़ी इलाके में, कभी गहरी खाई आ जाएगी तो नीचे उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ाई आएगी तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। थोड़ी देर में आदमी थक के पागल हो जाता है। उतराई में तो फिर भी थोड़ा खुश होगा, लेकिन स्लिप होने का खतरा होता है, और चढ़ाई में तो बड़ी टेंशन होती है। क्या ख्याल है भाई? और एक रास्ता है कि हवा में तैरते हुए जा रहे हो जहाज में बैठ के। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे 2 रास्ते बता दिए, एक घाटी वाला भी और एक सीधा रास्ता जो ख्वाहिशात का रास्ता है, नाइट क्लब का रास्ता, शराब का रास्ता, जिना का रास्ता। उसमें उतार चढ़ाओ बोलो ना, नहीं। टिकट कराओ, जहां चाहे दुनिया में पहुंच जाओ। बल्कि अब तो दुनिया में पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको आपके मुल्क में बड़ी सहूलतें हुकूमत की तरफ से मिल गई हैं। असेंबली में जो लोग पहुंचे हुए हैं, हमेशा से ऐसा ही हो रहा है, अक्सर लिबरल लोग पहुंचते हैं। वो फिर आपके लिए जो कानून बनाएंगे उसमें आपकी तहजीब, आपका कल्चर, आपका मजहब, वो सब बोलो भाई बर्बाद। उनको इससे कोई गरज नहीं है कि को एजुकेशन के क्या नुकसानात मुआशरे में सामने आ रहे हैं। कल एक साहब आए लंदन से, बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं वो, लंदन में कोर्ट में होते हैं वो, और ये जो केसेस होते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के जराइम पेशा लोग, उनके केसेस निमटते हैं वो। मर्डर का कत्ल, यानी मर्डर का केस हो गया, चोरी का हो गया, डकैती का हो गया, बड़े बड़े केसेस। तो कल मुझसे अलग से उन्होंने टाइम लिया, मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि अब जिस नौयत के केसेस आ रहे हैं यूरोप में वो बड़े खतरनाक हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं चाह रहा हूं कि ये जॉब छोड़ दूं। उन्होंने कहा ज्यादातर बच्चों के साथ रेप के केस आ रहे हैं, बच्चों और बच्चियों को अगवा करके उनसे जिनसी दरिंदगी और उनकी वीडियो बना बना के फरोख्त करना। ये केसेस बहुत तेजी से मगरिबी कंट्री जो ममालिक हैं उनमें, कह रहे इतने वहशतनाक केस हैं कि हमारे कई साथी जॉब छोड़ के, उन्होंने जॉब किया, भाई हम ये नहीं ये ऐसे ये मंजर नहीं देख सकते हम, क्योंकि उनकी पूरी स्टोरी सुननी पड़ती है। वो ये मेरे पास स्पेशल मिलने के लिए इसलिए आए। उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता, आपके पास एक मीडिया है, आप किसी तरह हुकूमत तक या लोगों तक ये बात पहुंचा दें कि ये को एजुकेशन सिस्टम को खत्म करें। नहीं आ रही मेरा गले बात? क्योंकि जो भी चीज इस किस्म की बेहयाई मुआशरे में आती है, पहले वहां आती है, वहां से यहां स्मगलिंग होती है, फिर उसकी का वो कल्चर जिस तबाही की तरफ जा रहा है, वो हम अभी बचे हुए हैं बहुत। हमारे यहां तो एक ज़ैनब बेचारी का केस हुआ था, एक केस हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कौम ने एहतजाज किया, उसको फांसी पे लटका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक केस है, ये इकाई है। उसकी वजूहात और असबाब पे अगर गौर नहीं किया गया तो ऐसे केस हमारे मुआशरे का भी अल्लाह ना करे हिस्सा बनने वाले हैं। इन हुक्मरानों को मेरे भाई इससे कोई दिलचस्पी नहीं जो असेंबली में अक्सरियत बैठ, सबको नहीं मैं बुरा कह रहा, अक्सरियत जो हमारी असेंबलियों में बैठकर कानून साजी कर रही है, उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि मुस्तकबिल में हमारी तहजीब का कैसा बेड़ा गर्क होने वाला है। ब्रॉड माइंडेड बन रहे हैं, बस ब्रॉड माइंडेड।
اسکولوں میں جو لڑکیاں ہیں, بچیوں کا ڈریس آپ دیکھیں مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. سیکس کی تعلیم ان کو, اس پہ بات ہو رہی ہے ان بچیوں کو, یہ چیزیں جنسیات پڑھائی جائیں. اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے, ہر چیز ایک وقت پر اچھی لگتی ہے. وقت سے پہلے آپ کوئی چیز کسی کو سکھانا شروع کر دیں تو وہ صلاحیت نہیں ہے, معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ بے حیائی پھیلے گی. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. جس طرح سے اسکولوں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, بچیوں کے لباس دیکھیں, صبح موسیقی, ادھر لڑکی کھڑی ہے ادھر لڑکا کھڑا ہے, اور پھر براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ چھوئی ہوئی بننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ معاشرے میں جب کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے, پھر کوئی حرکت نہیں کرے گا. جس معاشرے نے کھلی چھوٹ دی ہے ان کے حالات جا کے دیکھو. جس ملک میں جتنا پردہ ہے اس ملک میں جنسی درندگی کے واقعات کا ریشو بہت کم ہے. یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اس میں پڑھنے کے بعد انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل بھر جائے اور وہ واپس آ جائے. نہ, اس میں بریکیں فیل ہیں. چرس اور ہیروئن میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جی بھر کے پینے دو پھر انشاءاللہ نہیں پیے گا؟ نہ, وہ تو جتنا پیے گا نشہ بڑھتا چلا جائے گا. جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے, آج وہ چھوٹے گناہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں گناہ سے دل بھر جائے بڑے کی طرف نہ جائے. کتنے لوگ زنا سے بچنے کے لیے دوسرے چھوٹے درجے کے گناہوں کی طرف آتے ہیں مگر وہ زنا سے بچ نہیں پاتے. وہ چھوٹا گناہ ان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے لازمی. بچتا وہی ہے جو اپنے دامن کو یعنی مکمل بچا کے جو رکھے گا وہی بچتا ہے. تو میں حیران ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ تھوڑا سا بتائیں, کچھ ایوان بالا کی طرف اپنی آواز پہنچائیں کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بولو بھائی ختم کریں. یہ لڑکوں کو جنسی درندے بنا رہے ہیں یہ اسکول, اور یہ ایسی خبروں کو اسکول چھپا دیتے ہیں. چھپانی بھی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتانی چاہیے, اس سے تو اور بے حیائی پھیلتی ہے, لیکن جتنے واقعات ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کو پتا نہیں چلتے. اور ہمارے ملک میں تو کم واقعات ہیں, وہاں تو بہت ہیں. تو یہ چیز وہاں ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا, ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے. قل للمؤمن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر, اپنا پردہ اپنے اوپر لٹکا لیا کر. ختم ہو گئی بات. اسی کلچر کو فالو کرنا ہے تو میرے بھائی پھر پورے انگریز بن جاؤ. اس میں کیا ہے, جمعے کی نماز بولو نا نہیں ہوتی. وہ لوگ نہیں قائل جمعے ہفتہ اتوار, وہ کہتے ہیں انجوائے کرو. وہ جمعے کے قائل نہیں ہے. عجیب سا بنا ہوا ہے مسلمان, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مسجد میں آئے گا ٹوپی رکھ کے, عید کے دن دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو شلوار قمیص کے لیے عید کی نماز پڑھنے آئیں گے بڑی تمیز سے, ایسے لگے گا ان سے بڑے بزرگ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. دلہے ہوں گے نہائے دھو کے, سرمے بھی بعض لوگ لگا لیتے ہیں اس سر پہ, وہ بڑا تیار شیار نماز رو کے عید میں دعائیں مانگ رہا ہوگا. اس کے بعد فلم دیکھنے دوستوں کے ساتھ پینٹ شرٹ پہن کے فوراً اسٹائل کیا ہو جائے گا جا رہا ہے بھائی. تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کیا. اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھو. یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلے تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے. بچی کو آپ اگر ایسے اسکول میں پڑھا دیں جہاں ذرا تہذیب سکھائی جاتی ہے, ذرا پردے کا ماحول ہے, تو کیا ترقی میں پیچھے, اس کا یعنی پردہ کر کے ترقی سے کیا تعلق ہے اس کا بھائی. وہ خود بھی محفوظ ہو جائے گی, اور جو لڑکے ہیں جو اس کو دیکھ کے ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ان کی نگاہیں بھی کیا ہو جائیں گی, محفوظ ہو جائیں گی. بس لبرل بننے کا شوق ہے. ہمارے بزرگوں نے اس بات کی بھی بہت احتیاط کی ہے کہ کسی نو عمر لڑکے کو بھی بڑی عمر کے لڑکوں سے فری ہونے کی اجازت بولو بھائی نہ دی جائے. اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں بعض لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں, بچہ کبھی ادھر جا کے چمٹ رہا ہے, کبھی اس کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی.
میں کہتا ہوں کیوں ایسے کہنے، تو سارے نمازی ہیں. احتیاط بہرحال کیا ہے؟ کیا اس زمانے میں بچوں کے ساتھ برائیاں نہیں ہوتی؟ کیا آپ اتنے نیک بن گئے ہو کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہو دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، سب صحیح ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے بڑے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ بستر الگ کر دو، حدیث میں آتا ہے کہ بستر کیا کر دو؟ الگ کر دو. علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بستر پہ، بولو نا، نہیں سو سکتا، اجازت نہیں ہے سونے کی، الگ کرو اس کا بستر. جب بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا تو گرل فرینڈ کے ساتھ کیسے گھوم سکتا ہے بھائی؟ وہ سگی بہن کے ساتھ جب اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں ہے، کس قدر تباہ ہو گیا ہے معاشرہ. جا کے دیکھو آپ. ایک انڈیا میں ایک صاحب نے بتایا، انڈیا کا نام آتا ہے تو وہ لوگ میرے بیان پر غلط، انڈیا سے جب میں بات کرتا ہوں تو مراد غیر مسلم ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں. جب اس قسم کی کوئی بات کرتا ہوں تو مراد کیا ہوتا ہے؟ ابھی وہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے نا پھڈا، تو میرے پرانے کلپ نکال کے نا لوگوں نے اپنے یوٹیوب کے ویورز بڑھانا شروع کر دی. پرانا کوئی بیان ہے میرا، اس کو اٹھا کے انڈیا پاکستان کی جنگ پہ لگا کے چلا رہے ہیں اب دبا کے. کماؤ پیسہ، تمہیں آخرت کا تو خوف ہے ہی نہیں ذرا سا بھی. تو وہ خام خامے جو ہے نا وہ پرانی چیزیں نکال کے وہ چلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے میرے بال تھے اس وقت. اب یہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا بال کٹانے کا کہ بھئی وہ لوگوں کو تاریخ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ 2019 کا نہیں ہو سکتا بیان، کیونکہ اس میں کیا ہیں؟ بال ہیں. 2019 کا کہ جو یہ تاریخ بتا رہے ہیں، یہ جو بال ہے نا میرے، یہ سر کی جو اب پوزیشن ہے، یہ ڈیٹ بتا رہی ہے کہ یہ بیان 2019 کا ہے، 2018 کا نہیں ہے. یہ جو آج بیان کر رہا ہوں میں، اور وہ جو بیان انہوں نے چلایا ہے وہ 2019 کا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو انڈیا پاکستان کا میں اختلاف چل رہا ہے یہ 2019 میں چل رہا ہے. تو اس سے بھی ایک الحمدللہ فائدہ ہو گیا کہ یہ فائدے ہوتے ہیں ہر چیز کے بھائی. حکمت اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کسی نے بتایا کہ ایسے غیر مسلموں میں حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بچیاں اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہیں. جنسی درندہ بنایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں جو چیزیں پھیل رہی ہیں. پھر اسکولوں میں تو یہ انسان کم ہے، مرد ہے تو وہ مذکر ہے، عورت ہے تو وہ کیا ہے؟ مؤنث. یہ ایک امیج انسانیت کا دنیا کے سامنے جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں. اب اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں. بس یہ بات آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا یہ دشوار گزار گھاٹیوں میں میرے کہنے سے داخل نہیں ہو رہا. میں نے اس کو یہ کہا تھا اس گھاٹی سے گزر جاؤ، بس اس گھاٹی سے کیا کرو؟ گزر جاؤ. اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، ایک مشکل پہاڑ ہے، میں نے اتنی نعمتیں دی تو اس گھاٹی سے ایک دفعہ گزر جاؤ بس، تو میں راضی ہو جاؤں گا. وہ گھاٹی ہے کیا؟ فرمایا فکو رقبہ، انسانیت کی خدمت بھی اور اپنے رب کے حقوق بھی. انسانیت کی خدمت کیا ہے؟ فکو رقبہ، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانا. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے نا، تو اللہ نے کہا ان کو خرید کے کیا کرو؟ آزاد کرواؤ. یہ انسانیت کی خدمت ہے کہ انسان کا غلام بنا ہوا ہے تو اسے انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لے کر آؤ؟ اللہ کی. آج بھی میں جب کسی ملازم پیشہ آدمی کو دیکھتا ہوں نا اور اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو اسے کہتا ہوں تو بزنس کر لے بھائی. تو کیا کر لے؟ دینداروں کو تو میں اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنا کاروبار کرو. باس کی چاپلوسیاں کر کے زندگی بولو نا نہ گزارو. لوگ کہتے ہیں پھر بھائی جو بھی دنیا تو ایسے ہی چل رہی ہے، کچھ ملازم کریں گے، سارے ملازم اگر تاجر بن جائیں گے تو تاجر کو بھی تو ملازم ہی چاہیے ہوتے ہیں نا تجارت میں. تو میں نے کہا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دو، آپ اپنے لیے اچھے راستے کو پسند کرتے ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی خود اچھا راستہ پسند کرو تجارت کا. ملازمت میں جو چاپلوسیاں آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں، ہم نے بھی کچھ وقت گزارا ہے ملازمت میں. اس وقت ہمیں میں ڈاک یارڈ میں پڑھتا تھا تو ہمارے ٹیچر جو تھے نا لیفٹیننٹ کمانڈر لیول کے جو آفیسر تھے وہ ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے.
تو جب وہ ٹیچر پڑھاتے تھے تو جو طلبہ جتنا زیادہ مکھن گیری کرتا تھا اس کے نمبر اچھے آتے تھے. سارے ٹیچر ایسے نہیں تھے, بڑے اچھے اچھے ٹیچر بھی تھے, لیکن چند ٹیچر کیا تھے, وہ عادت تھی ان کی چاپلوسی کی. اب اگر ایسا ٹیچر اگر ایگزامینر بن گیا تو جس نے مکھن پورے سال زیادہ لگایا, جسے اٹھائی گیری بھی کہتے ہیں, مختلف قسم کے نام چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اس طالب علم کے نمبر کیا آتے تھے؟ ہم سے مکھن گیری میرے سے نہیں ہوتی تھی. میں تمیز سے بات کرتا تھا, احترام کرتا, سر ٹیچر ہیں آپ, وعلیکم السلام, کوئی کام؟ جی بس ختم, السلام علیکم. بعض اسٹوڈنٹ کیا کرتے تھے, ٹیچر کے گھر جا کے ان کی گھر میں پوچھے بھی لگا رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. اگر استاذ کی خدمت کے جذبے سے کر رہے ہوں پھر تو بہت اچھا ہے. ہمیں پتا تھا یہ استاذ کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے, تو وہ طلبہ محنت نہیں کرتے تھے, نمبر ماشاءاللہ تسلی سے آتے تھے ان کا. یہ اٹھائی گیری معذرت کے ساتھ, یہ چاپلوسی کہاں ہوتی ہے؟ بولو نا, ملازمتوں میں ہوتی ہے. اپنا کاروبار جب میں نے ایسے ایسے انگوٹھے چھاپ دیکھے, اپنا بزنس ہے, اپنا کاروبار کیا, کسی کے آگے زبان ٹیڑھی نہیں کرتے وہ. تو بہرحال انسان ملازمت بھی سب تو نہیں کر سکتے بزنس, کچھ تو ملازمت کریں گے. تو جن میں صلاحیت نہیں ہے وہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس کام کے لیے کیا ہے, بھائی چلو تم ملازمت ہی کر لو, ٹھیک ہے. تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اللہ کہتے ہیں دوسرا کام کرنا پڑے گا, بھوک کے دن ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا, یتیمن ذا مقربہ, اپنے قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہو, او مسکینن ذا متربہ, یا ایسے غریب کو جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے اس نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. آنکھوں کا شکر, اللہ کیا مانگ رہے ہیں ہم سے, ان کی قیمت کیا مانگ رہے ہیں؟ قوم کے پست لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کا خیال کرو اور ان کی حاجتیں پوری کرو. آج معاشرے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے؟ تلاش تو ہے ہی نہیں. جو بھکاری سامنے آیا نا, فراڈی ایک نمبر کا, جو کمبخت ہر مسجد میں وہی بھیس بدل کے جا رہا ہوگا, ایسے ایسے بھکاری ہیں. شاپر میں نا وہ 50-50 آیا کرتا تھا پرانے زمانے میں, اس میں دکھایا بھکاری صاحب جو ہے وہ چندہ بندہ اکٹھا کیا, ایک شاپر پاس میں رکھا ہوا ہے, پورا اکٹھا کر کے تھیلا بھرا, اس کے بعد 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے رات کو گھر جا رہا ہے. جاب ہے, ٹائی پہن کے کیا کر رہے ہیں؟ بیگم سمجھ رہی ماشاءاللہ کسی اچھی کمپنی کے مینیجر ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے ہم 3 پیس سوٹ ٹائی میں نکلتے تھے اور پھر وہاں جا کے دھوتی بنیان پہنا اور یہ سارے الٹے سیدھے کام کیے. شام کو واپسی پہ دوبارہ کہیں گئے, کسی مسجد کے لیٹرین میں گھس گئے, تو وہاں گھس کے اپنا ڈریس چینج کیا اور باہر نکل رہے ہیں تو صاحب واش روم سے آ رہے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں, ایسے مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تلاش کرنا لوگوں نے, کیونکہ اگر نماز روزے کی طرح ہم اپنی زندگی میں اس کو فرض سمجھیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے مستحقین کو تلاش کر کے ان تک رقم پہنچانا, ان کی مدد کرنا, تو میرے بھائی پھر ہم یہ کام کریں, لیکن ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ, یتیم جو قرابت دار ہو اس کو کھلانا تو دور کی بات, اس کی وراثت اس بیچارے کو نہیں ملتی نہیں ہے. چاچا ماموں کھا جاتے ہیں, بڑا بھائی کھا جاتا ہے, چاچا کھا جاتا ہے, ماموں کھا جاتا ہے. کیسز آتے رہتے ہیں صبح شام. یتیم ہے, بیوہ عورت ہے, اس کے یتیم بچے ہیں, چاچا نے کھا گیا. وہ کھانے کے بڑے اسٹائل ہیں, آپ کو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. ایسے نہیں کھاتے کہ لاؤ ہمیں دے دو, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کاروبار کے نام پہ لے لیتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے اس سے. تو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اچھے کام کرتا ہو لیکن رب پر ایمان بھی رکھتا ہو, توحید کا قائل ہو. اللہ توحید اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. یہ صفات اگر غیر مسلم میں ہوں گی تو دنیا میں اجر مل جائے گا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں ان آیات میں بیان کیا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اللہ کی ان نعمتوں کا اس طریقے سے ہمیں شکر ادا, بولو بھائی,
کرنا پڑے گا. تو اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھوں, آپ بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کتنی کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ہمارا معیار کیسا ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو درجنوں خامیاں نظر آئیں گی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ انسانیت کی یا بھکاریوں کی خدمت کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا. پیشہ ور بھکاریوں میں اکثر غلط ہوتے ہیں, سب نہیں, اکثر کیا ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں. تو خود کیسے تلاش کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ کلپ سن لیں, اور مہینے میں ایک دن یہ کام کیا کریں. مہینے میں ایک دن فکس کر لیں کہ ہم نے مہینے کا ایک دن 2-4 گھنٹے کے لیے ڈائری لے کے بیٹھ جانا ہے. بس پین اور ڈائری لے کے کیا کرنا ہے, اور یہ سوچنا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے. دیکھو جو چیز سوچی جاتی ہے نا اس پر عمل جب ہوتا ہے جب وہ ریٹرن فارم میں آ جائے, ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں اس کے, ورنہ سوچتے رہو قیامت تک بیٹھ کے. لکھ لینا ہے, پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یار رشتہ داروں میں فلاں 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 کے بارے میں مجھے شبہ ہے تو ذرا اس کی میں تحقیق کروں گا, وہ لکھ لیا آپ نے. دوسرا, رشتہ داروں کے علاوہ کی کیا طریقہ ہے تو اس پہ غور کریں, آپ کو درجنوں طریقے ایسے نکل آئیں گے. میں ایک دفعہ غور کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا غور کرتا ہوں کچھ زکوٰۃ صدقہ کی رقم کس کو دوں. تو اس زمانے میں رمضان میں یہاں نا مزدور گڑھے کھود رہے تھے سڑک بنانے کے لیے. میں نے کہا ایسے مزدور جو گڑھا کھود رہا ہو میں دیکھوں گا جس کا روزہ ہوگا اس سے بہتر زکوٰۃ کا مستحق, روزہ رکھ کے بھی دن کی گرمی میں اگر وہ گڑھا کھود رہا ہے تو وہ پیسے والا بولو نا نہیں ہو سکتا. اور وہ کمبخت معذرت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ حرام خور بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی اس طرح کا جو حرام کھانے والا اتنی محنت نہیں کرتا. روزہ خوروں کو نہ دیں. تو تھوڑی سی تحقیق کر لے انسان, تحقیق کے درجنوں طریقے وہ بھی سوچیں. آپ جب ڈائری لے کے بیٹھیں گے نا تو درجنوں طریقے نکل آئیں گے کہ کیسے یہ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. جا کے پوچھیں گے نا روزہ ہے, وہ تو کہے گا ہاں ہے, تو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. وہ میں طریقہ نہیں بتاؤں گا آپ کو, وہ آپ سوچیں, دماغ استعمال کریں گے تو 10 طریقے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ڈائری میں لکھ لیں اور کہیں اس مہینے کی فلاں تاریخ کو میں نے یہ کام بولو نا نمٹا دینا. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.